औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम व सल्लल्लाहु। नाज़रीन मोहतरम, अहमद नसीर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हमारे साथ एक ऐसी मुनफरिद शख्सियत बराजमान है कि जिनके बारे में जितना कहा जाए कम है, लेकिन उन्होंने कभी अपने बारे में खुद कुछ कहा ही नहीं। नौजवानों के इंतहाई पसंदीदा। उन्होंने ना कभी खुद को आलिम दीन कहा, ना कभी खुद को मुफ्ती आजम पाकिस्तान कहा। उनका तारुफ मैं इस तरीके से कराऊंगा, बहुत सारे मुल्लाओं पर है इनके सवालों का कर्जा। मौजूद हैं हमारे साथ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अहमद भाई, अल्लाह ताला आपके हुस्ने ज़न की लाज रखे। अल्लाह का नाम लेके शुरू करें जी। आपके जो भी सवालात हैं इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि उनको जवाब दें। तबीयत ठीक है आपकी? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप मुझे ये बताइए कि यहाँ बहुत सारे लोगों को ज़रा सी चार बातें आ जाएं तो वो खुद को आलिम कहना शुरू कर देते हैं, मुफ्ती आजम पाकिस्तान कहना शुरू कर देते हैं। आप नौजवानों को बहुत मोटिवेट करते हैं, बहुत सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, मगर आप खुद को मोहम्मद अली मिर्जा कहते हैं। क्या वजह? आप अल्लामा क्यों नहीं लगाते अपने नाम के साथ? अल्लामा लगाने का फ़ायदा नहीं है। उसकी वजह ये कि इस वक्त इस मॉडर्न दौर के अंदर अब कोई एज सच इतनी इज्जत वाली डिग्री ये रह नहीं गई है, मुफ्ती या लामा या मौलवी के लगाया जाए। ये तो एक वैसे मैंने तफन्नुन के तौर पर बात की। एक्चुअल बात तो ये है कि पाकिस्तान में वो लोग अपने साथ ये डिग्री लगा सकते हैं जो अथराइज हैं। ये डिग्री की क्वालिफ़िकेशन जो मदारिस से हासिल की जाती है वो लोग अपने साथ लिखते हैं। अहले सुन्नत के यहाँ मौलवी, मुफ्ती, मौलाना लिखा जाता है। अहले तशय्यो के यहाँ आयतुल्लाह लिखा जाता है। और बाकी ये हकीकत बात है कि हर दूसरे बंदे ने अपने साथ मुफ्ती आज़म लगाया हुआ है और उसके मानने वाले इस तरह के टाइटल दे के उनकी शख्सियत को ऊंचा करने की कोशिश करते हैं। मेरा ख्याल है कोई भी शख्सियत अपने काम की वजह से, अपने किरदार की वजह से, अपनी इल्मी कंट्रीब्यूशन की वजह से ऊंची हो सकती है। इस तरह नामों के पीछे इतनी इतनी दुमें लगाने से उस्तादुल उलमा और शेखुल कुरान, शेखुल हदीस ये सब कुछ लिखते हैं। पता नहीं कितना हौसला है। मैं तो इस चीज़ में आर महसूस करता हूँ कि कोई शख्स अपने नाम के साथ इस तरह के अलक़ाबात लगाए। इवन लोग अपने साथ हाजी भी लिख देते हैं क्या? हाँ, तो ये अवामुन नास के अंदर भी ये बीमारी रिकग्निशन की पाई जाती है। तो जो मैं था मैंने वो लिख लिया। मोहम्मद अली मिर्ज़ा मेरा नाम है और इंजीनियरिंग मेरी फील्ड है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मैंने डिग्री की है। तो इसकी वजह से मैंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जो बनता था वही साथ लिख के लगाया। बाकी जो हम दीन की खिदमत कर रहे हैं वो हर मुसलमान की बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो किसी आलिम के ज़िम्मे नहीं है कि उसने सिर्फ रसूलुल्लाह की मुबारक दावत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचानी है। बल्कि कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के नफ़े के लिए निकाले गए, लोगों को नेकी का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो जैसा कि ईमान लाने का हक़ है। तो ये हर शख्स की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक दावत उनकी उम्मत तक पहुँचाए। इसी वजह से इस उम्मत का मर्तबा है। यानी इस उम्मत का मर्तबा सिर्फ रसूलुल्लाह की निस्बत की वजह से नहीं है, बल्कि नबी इस्लाम की जो एक क्वालिटी है ख़त्म नबूवत कि आपके बाद कोई पैगंबर नहीं आएगा, जिसकी बरकत से इस उम्मत को नबियों वाला काम शिफ्ट हुआ। चूँकि काम बहुत बड़ा था इसलिए उम्मत का मर्तबा बढ़ गया, कोई शक नहीं। अगर ये काम शिफ्ट ना होता तो हम भी अगली उम्मतों की तरह एक उम्मत ही होते। हमें नबी इस्लाम ने यहाँ तक फरमाया बल्लिगू अन्नी वलौ आया, सही बुखारी के अंदर, कि पहुँचा दो मेरी तरफ से ख्वाह तुम्हें एक आयत ही आती हो। हत्ता कि सही बुखारी में यहाँ तक आया कि शैतान ने इंसानी शक्ल में आके आयतुल कुर्सी का वजीफ़ा बताया सैयदना अबू हुरैरा को। तो नबी इस्लाम ने फरमाया कि 3 दिन से जो इंसानी शक्ल में तेरा मेहमान था वो शैतान था, लेकिन उसने बात सच्ची की है कि जो आयतुल कुर्सी पढ़ के रात को सो जाए सुबह तक एक फ़रिश्ता उसकी हिफाजत के ऊपर मामूर हो जाता है। तो हमने सच्ची बात की तस्दीक भी करनी है और जो हक बात पता चले हमने लोगों तक पहुँचाना भी है। इसके लिए किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं है। जामिया तिर्मिज़ी में हदीस मौजूद है, इसको स्पोर्टिव इब्न अब्बास का कौल है कि हिकमत मुमिन की गुमशुदा मिरास है, जहाँ से भी मिले हासिल कर लो। ये आप किसी काफिर से भी हासिल कर सकते हैं, किसी मुसलमान से भी। और जब आपको ये इल्म आ जाए उसके बाद उसको फैलाना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और उसमें तो मैं यहाँ तक मिसाल देता हूँ कि अगर कोई प्राइमरी स्कूल का बच्चा आपको आके ये बताए
کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 279 میں لکھا ہے کہ جو سود کھاتا ہے اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان جنگ ہے اس کے خلاف، تو ہم اس کی ڈگری نہیں چیک کریں گے بلکہ یہ دیکھیں گے کہ اس کا ریفرنس ٹھیک ہے تو ہم اس کی بات قبول کر لیں گے۔ کوئی غیر مسلم بھی آ کے بات کرے نا، ہمیں ہماری کسی کتاب کا حوالہ دے تو ہم کتاب کو پرائورٹی دیتے ہوئے، اس کو اپنے نبی کی بات سمجھتے ہوئے، اپنے رب کی بات سمجھتے ہوئے قبول کریں گے، بجائے اس کے کہ ہم پرابلم اینڈ کے اوپر کھڑے ہوں۔ ہمیں سولوشن اینڈ پہ کھڑا ہونا چاہیے۔ بالکل صحیح ہے۔ آپ نے ظاہر اپنی گفتگو میں فرمایا کہ شیطان نے سیدنا ابو ہریرہ سے، چونکہ آقا نے فرمایا کہ تھا تو وہ شیطان لیکن بات ٹھیک کر گیا۔ ٹھیک کر گیا۔ شیطان بات ٹھیک بھی کر جاتے؟ کر سکتا ہے ٹھیک، جب اس کی جان کے اوپر بنی پڑی ہو۔ بیسیکلی سیدنا ابو ہریرہ نے اسے پکڑ لیا تھا جب وہ انسانی شکل میں آیا تھا، تو اس نے یہ ایک مدنی رشوت دی تھی کہ مجھے آج چھوڑ دو، اس کے بدلے میں تمہیں ایک وظیفہ بتاتا ہوں۔ تو بیسیکلی اس نے اپنی جان چھڑانے کے لیے، ایک بڑا فساد مچانے کے لیے ایک چھوٹی سی نیکی کر لی۔ یہاں پہ بھی آپ دیکھیں نا، جھوٹ اور سچ کو ملا کے پیش کرنا، شیطنت اسی کا تو نام ہے نا، کہ آپ کوئی اچھی بات کرتے ہیں ساتھ اس کے غلط بات بھی مکس کر دیتے ہیں۔ اور بخاری مسلم میں تو ہے کہ شیاطین جو ہیں وہ فرشتوں سے بعض اوقات گفتگو اچک لیتے ہیں اور اس میں جھوٹ ملا کے نجومیوں کو بتاتے ہیں، اور وہ پبلک میں عام ہو جاتی ہے، لوگوں پہ دھاک بیٹھ جاتی ہے کہ بندہ سچی بات کر رہا ہے، اور کچھ پریڈکشن صحیح بھی ہو جاتی ہیں اور وہ فرشتوں سے انہوں نے چرائی ہوتی ہیں، اور میجارٹی پورشن اس میں جھوٹ ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی ہمارے جو کسٹوڈین ہیں دین کے، وہ بھی دیکھیں کچھ باتیں صحیح کرتے ہیں ساتھ پھر ساتھ مکس بھی کر جاتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کا جھوٹ والا سودا بھی بک جاتا ہے۔ تو شیطان کے طریقے کے اوپر ہی ہے نا یہ لوگ۔ بالکل۔ اچھا علی بھائی، مجھے بتائیے کہ دور نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے سیدی میرے مرشدی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کی اذان ہماری سماعتوں سے چھو کر نہیں گزری، ہم نے اس اذان کو سنا نہیں۔ ہم اپنی مساجد میں لاؤڈ اسپیکر سے جو اذان سنتے ہیں وہ اذان صحیح ہے؟ جو اہل تشیع و مکتبہ فکر کی جانب سے اذانیں دی جاتی ہیں وہ اذان صحیح ہے؟ اہل تشیع نے جو چیزیں بیچ میں کچھ ایڈ کر لی ہیں نا، یہ کچھ عرصہ پہلے ہی انہوں نے ایڈ کی ہیں۔ اذان وہی ہے جو اہل سنت کے ہاں دی جاتی ہے، اس میں جو الفاظ ہیں نا، حی علی خیر العمل، اس طرح کی کچھ روایتیں اہل سنت کے ہاں بھی پائی جاتی ہیں، لیکن وہ اس طریقے سے مضبوط روایتیں نہیں ہیں۔ جو مضبوط روایت ہے ابو داؤد کے اندر اور سنن نسائی کے اندر، نبی الاسلام نے اذان خود تعلیم فرمائی ہے صحابہ کرام کو، اور اس میں مسلم شریف میں بھی کچھ حصہ اس کا موجود ہے۔ ایون یہ جو پبلک کے اندر ایک مسکنسیپشن ہے کہ یہ الصلاۃ خیر من النوم حضرت عمر نے داخل کیا، یہ ایک بے سند روایت تھی الموطا امام مالک میں، اس کی وجہ سے یہ ایک پبلک کے اندر عام ہو گئی، ورنہ ابو داؤد میں، سنن نسائی میں اور ایون مشکات کے اندر موجود ہے۔ نبی الاسلام فجر کی اذان میں خود یہ تعلیم فرماتے تھے الصلاۃ خیر من النوم، اور باقی وہی الفاظ ہیں جو عام اہل سنت کے ہاں اذان دی جاتی ہے۔ البتہ اقامت جو ہے وہ اکیری ہوگی، جس طرح اہل حدیث دیتے ہیں، اور مکے اور مدینے میں اکیری اقامت کہی جاتی ہے، کیونکہ بخاری میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام اذان کے کلمات دوہرے اور اقامت کے اکیرے تعلیم فرماتے تھے۔ البتہ ایک حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر اور ابو داؤد کے اندر تو بڑی تفصیل کے ساتھ ہے، اذان ترجیح، یعنی جس میں آپ اشہد ان لا الہ الا اللہ 4 دفعہ کہتے ہیں اور اشہد ان محمد رسول اللہ 4 دفعہ کہتے ہیں۔ اس اذان کی جب اقامت ہوگی نا، تو چونکہ وہ 4 گنا ہو چکے ہیں تو اس کی اقامت ڈبل ہوگی، جس طرح حنفی دیتے ہیں۔ حنفیوں کی جو اقامت ہے نا، یہ اس صورت میں جب آپ اذان میں وہ کلمات 4 دفعہ کہیں۔ تو وہ جو ابو داؤد کے اندر حدیث ہے کہ نبی الاسلام نے اذان کے جو کلمات ہیں وہ 19 مرتبہ اور اقامت کے 17 مرتبہ تعلیم فرمائے، تو 19 اسی وقت پورے ہوتے ہیں جب وہ 4 دفعہ ہو۔ بالکل صحیح۔ تو اس کی اقامت تو اس طریقے سے ہوگی، وہ کبھی کبھار اہل حدیث کے ہاں بھی دی جاتی ہے ترجیح والی۔ تو اقامت اور اذان کا جو سلسلہ اہل حدیث کے ہاں چل رہا ہے نا، یہی سنت کے مطابق ہے ایز فار ایز بکس آر کنسرنڈ۔ ہاں اذان تو آلموسٹ سب کی ٹھیک ہے، اور باقی یہ جو آپ کی اسپیکر کے حوالے سے بات ہے نا، اس میں ایڈ کر دوں، یہ اسپیکر کے اندر اذان دینا یہ کوئی اسلام کا حصہ نہیں ہے، یہ زیادہ تر تو لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث ہی بنا ہوا ہے۔ ہاں، یہ کون سی اسلام کی خدمت ہے کہ آپ کی فجر کی نماز کے اندر 5 نمازی آتے ہیں اور آپ لوگوں کو اذان کی آواز کے ذریعے اتنے بڑے بڑے اسپیکر لگا کے، جو لوگ مساجد کے قریب رہ رہے ہیں نا، یقین کریں وہ صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے اذان کا احترام کر رہے ہیں، ادروائز جتنی مشکل ان کی زندگی ہے، اور اگر خدا نخواستہ وہاں کوئی مریض ہو، اس کے لیے بڑی تکلیف دہ چیز ہو جاتی ہے اس حوالے سے۔ تو یہ کوئی سنت نہیں ہے اس طریقے سے، یہ تو ایسے ہی ہے کہ نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں کوئی شخص جا کے لوگوں کے گھر پہ کھڑا ہو کے ان کے کان پہ جا کے اذان دیتا، اس سے زیادہ آواز اس اسپیکر میں آتی ہے۔ تو یہ کیا سنت ہے؟
بس اجمالاً ایک آواز آنی چاہیے. اس زمانے میں اسپیکر نہیں تھا تو بس ٹھیک ہے اذان ہوتی تھی. آج کل تو اسپیکر کی ویسے ہی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس گھڑیاں ہیں. ہمیں اذان کی آواز نہ بھی سنائی دے تب بھی ہم گھڑی کو دیکھ کے مسجد میں جاتے ہیں. یعنی یورپ اور امریکہ میں تو بالکل کوئی آواز نہیں ہے تو لوگ کیا مسجد میں نماز جماعت سے نہیں پڑھتے؟ مجھے بھی سال سال ہوئے ہیں, ہم نے گھڑی کا حساب رکھا ہوتا ہے کہ 1 بجے جمعہ ہے یا 1:30 بجے جمعہ ہے اور عصر کی نماز 4 بجے ہے, تو ہم گھڑی کے مطابق جاتے ہیں. اذان کی آواز آئے نہ اس سے کوئی غرض ہی نہیں ہوتا. تو میرا خیال ہے یہ اذانوں کا یہ والا سلسلہ کہ پورے ایک اسپیکر کے سٹینڈ کھڑے کیے ہوئے ہیں اور لوگوں کو تکلیف میں ڈالا ہوا ہے, اگر یہاں اس چیز کو ختم بھی کر دیا جائے تو کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. یہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں, انڈیا میں پچھلے دنوں گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے, مسلمان وہاں پہ ہنگامہ کھڑا کر رہے ہیں. یار آپ اس بات کے اوپر ہنگامہ کھڑا کر رہے ہیں کہ جو اسلام کا اس حوالے سے تو کوئی رکن ہی نہیں ہے کہ آپ نے اسپیکر میں اذان دینی ہے. اذان اسپیکر کے بغیر ہی دینا سنت ہے, اسپیکر میں دے دیں گے جائز ہے. اور اسی طریقے سے مسجد کے اندر بھی اگر اسپیکر آپ نے لگانا ہے تو اس صورت میں لگائیں کہ اگر نمازی بہت زیادہ ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ مسجد کے اندر 5 نمازی کھڑے ہیں اور آپ نے اسپیکر کے ذریعے پورے محلے میں شبینے کی آواز جا رہی ہے اور لوگوں کو جان بوجھ کے آپ تنگ کر رہے ہیں. کئی مریض بھی ہیں اس میں, اور اگر کوئی آ کے بات کر لے تو آپ ان کے اوپر یعنی توہین مذہب کا الزام لگا دیں. تو میرا خیال ہے جذبات کی بجائے نا عقلاً ان معاملات کو دیکھنا چاہیے. صحیح بخاری میں آتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب مسلمانوں کی آبادی بڑھ گئی اور مسجد میں زیادہ رش ہوتا تھا تو پھر انہوں نے پیرلل میں ایک اذان بازار میں شروع کروائی. اسپیکر تو نہیں تھا, جو انہوں نے مسجد میں 2 اذانیں شروع کر دی ہیں بالکل غلط ہے. اذان پیرلل میں ایک ہوگی, ایک مسجد میں ایک بازار میں, تاکہ ان تک آواز پہنچ جائے. اس کا آج کل ایک ماڈرن طریقہ اسپیکر کے ذریعے. اس طرح کی کوئی ضرورت ہے تو وہ آپ ضرور کریں, ادروائز اسپیکر کو اس کام کے لیے استعمال کرنا. اور پھر اس میں اللہ کا شکر ہے پاکستان میں تو پابندی لگ گئی ہے اب یہ خطبات کے اوپر, ورنہ تو یہ سٹوریاں کہانیاں ایک دوسرے فرقوں کو کافر ڈکلیئر کرنا یہ کچھ اسپیکر کے اندر ہوتا تھا. اب گورنمنٹ نے پابند کیا کہ آپ نے صرف عربی خطبہ دینا ہے, جیسے اردو تقریر شروع ہوتی ہے وہ اسپیکر کو آف کر دیتے ہیں. اللہ کا شکر ہے میں تو بڑا خوش ہوں اس حوالے سے. لوگ تو علی بھائی پہلے ہی آپ کو آڑے ہاتھوں لیتے ہیں اور الٹا آپ یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ اذانیں جو مسلمانوں کے کانوں میں اذان کی فقط ایک آواز آتی ہے, یہ اس اذان پر جائیں نہ جائیں مسجد میں ایک آواز تو جانے دے بھائی, اللہ کا نام تو جانے دے کان میں. اس میں سے کیا روک رہے ہیں بھائی؟ جی اس لیے کہ اس میں سے نکالنا کیا ہے, اس کا اگر آپ نے کوئی ایڈوانٹیج لے لیا تو وہ مجھے بتائیں. نام سن کے اللہ سکون کہاں سے ملتا ہے تو مریضوں کو پوچھیں نا کہ ان کو سکون ملتا ہے کہ نہیں ملتا. جب رمضان کی پوری رات آپ لوگ شبینے چلاتے ہیں, ربیع الاول کی 12 راتوں میں آپ نے ڈیک کے اوپر قوالیاں اور نعتیں لگائی ہوتی ہیں, تو یہ اس تکلیف کا میں نے کہا وہ اظہار نہیں نہ کرتے, صرف آپ سے ڈرتے ہیں نا, تو وہ تکلیف تو وہ کاٹ رہے ہیں. 4 بندے جوش کے اندر کہتے ہیں کہ ہمیں مزہ آ رہا ہے, اس طرح تو مزہ ڈیفائن نہیں نہ ہوتا. مزہ تو تب ہے کہ جب آ رہا ہو واقعی. یہ تکلیف ہے کہ رات کو ایک شخص نے 10-11 بجے سونا ہے اور آپ نے 1 بجے تک قوالی لگائی ہوئی ہے اور شبینے کے اوپر آپ نے اسپیکر کے ذریعے پورے محلے کے اندر تلاوت سنوا رہے ہیں لوگوں کو, تو انہوں نے سونا نہیں ہے. آپ اس کام کا ان کو پابند کر رہے ہیں کہ جو زیادہ سے زیادہ ایک نفلی چیز ہے اور وہ بھی آپ کے لیے کہ جو سن رہے ہیں. محلے والوں کا کیا قصور ہے کہ آپ ان کو سنا رہے ہیں. اور یہ میں جو بات کر رہا ہوں نا, یہ اللہ کا شکر ہے, یہ آپ تو کراچی سے ہے, کراچی میں جو باپا جانی ہے الیاس قادری صاحب, باقاعدہ انہوں نے ویڈیو میں کہا ہے کہ یہ غلط ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے خود مانا ہے. بہت کم بھی ہو گئے نا وہ تو لاؤڈ اسپیکر سے. ہاں جی پہلے بہت زیادہ تھے تو کم ہو گئے. اچھا اگلے سوال کی جانب بڑھ رہا ہوں. جی اللہ نے ہر چیز کا جوڑا پیدا کیا. سوال یہ ہے کہ جناب مریم کو بنا شوہر کے اللہ نے بیٹا کیسے دیا؟ ذرا سوال مکمل ہونے دیجیے کہ بنا شوہر کے جو جناب مریم کو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا, اس سے رب کی فطرت کا قانون بھی ٹوٹ گیا ایک طریقے سے, کیونکہ رب نے خود فرما دیا قرآن میں کہ میں نے جوڑا پیدا کیا. قانون بھی ٹوٹ گیا اور ایک نیا مذہب بھی وجود میں آ گیا, تو نقصان ہو گیا نا. دیکھیں نقصان جو اس طرح کے ہوتے ہیں نا, ان غلط رویوں کی وجہ سے ہوتے ہیں. جب کوئی شخص 10 کو 0 لگا کے 100 بنا دے اور ایک بندہ آ کے ایک اور 0 لگائے اس کو 1000 بنا دے, جتنی بات ہے اس کو رکھنا چاہیے. پہلے تو میں اس کا اینٹی وینم اور پھکی والا جواب دیتا ہوں جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کرسچنز کو دیا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے نزدیک آدم کی مثل ہے. اللہ تعالیٰ نے کن فیکون کر کے انہیں بنایا. یہ بہت بڑی بات تھی کہ سیدنا عیسیٰ ابن مریم کی ماں تو تھی نا, صرف ایک ایلیمنٹ والد والا مس ہوا نا, تو آدم علیہ السلام کی تو نہ ماں تھے اور نہ باپ تھے, تو وہ تو فٹ ان بیٹھتے ہیں پھر خدا کی ڈیفینیشن میں اگر خدائی کسی کو بنانا ہے. لیکن چونکہ وہ کریٹڈ ہے اس لیے مخلوق ہیں. اور کرسچنز خود حیران کن بات ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے, جن کے ماں باپ ہی کوئی نہیں, جو سب کے سب اللہ تعالیٰ نے جن کو بنایا, اور عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا بنا رہے ہیں جن کی ماں ہے اور انہوں نے پریگنینسی کی وہ تکلیف بھی کاٹی ہے.
قرآن میں پوری رپورٹ ہوئی ہے. یہ تو عقلاً ایک الزامی اور پھکی والا جواب، اینٹی وینم والا جواب ہو گیا اس حوالے سے، اور لاجیکل آنسر بھی ہے. باقی اللہ تعالیٰ جان بوجھ کے اپنے قانون قدرت کو توڑتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ اتنی قدرت رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بنائے ہوئے محکم قوانین جو فزیکل فینومینا آف نیچر ہے ان کا بھی پابند نہیں ہے. مثلا اللہ تعالیٰ کا یہ قانون قدرت ہے کہ آگ جلاتی ہے. اگر یہ قانون نہ ہوتا تو آج آپ ڈیزل انجن، پیٹرول انجن نہ بنا سکتے، نہ آپ کوئی تندور لگا سکتے اگر یہ محکم قانون نہ ہوتا. یہ اتنا محکم ہے کہ آپ جتنی بار آگ لگائیں گے آگ لگے گی. لیکن ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے ٹھنڈا کیا ایک ہی دفعہ، نہ ان سے پہلے نہ ان کے بعد کسی کے لیے ٹھنڈی ہوئی. تو یہ ایک معجزہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑ کے اسٹیبلش کیا کہ میں اس کا پابند نہیں ہوں. سمندر میں راستہ بنانا یہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہوا ہے. اس کے بعد اور اس سے پہلے لوگ کشتیوں میں ہی سفر کرتے ہیں. عیسیٰ ابن مریم کے کیس میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ مریم میں فرمایا کہ ہم عیسیٰ اور ان کی ماں کو جہان والوں کے لیے نشانی بنانے والے ہیں. یہ ایک نشانی تھی جہان والوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ ظاہر ہوا. اچھا، پھر عیسیٰ ابن مریم خود کیا کہہ رہے ہیں؟ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے کتاب دی ہے اور مجھے اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنایا ہے. سلام ہو اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں مروں گا اور جس دن میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا. سورہ مریم یہ ان کے کلمات نقل ہوئے ہیں. تو عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں ان لوگوں نے جو ڈیوینٹی کلیم کی ہے آج بھی اسٹیبلش انجیل کے اندر ایک ان ایمبیگوس اسٹیٹمنٹ کوئی ایسی نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ ہیں یا اللہ کے بیٹے ہیں. یہ بعد کے لوگوں نے چیزیں بیچ میں داخل کر کے اور یہ غلط معاملات آگے چلائے. اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ جو کیا ہے نا وہ آزمائش کے لیے بھی ہوتا ہے. اس سے بڑی بات شیطان نہ ہوتا تو ہم سب جنتی ہو جاتے ہیں. ظاہر ہے وہی ہمیں ورگلاتا ہے نا، اندر تو پھونکے وہی مارتا ہے. تو اب آپ کہیں گے کہ جی یہ سارے کے سارے جو لوگ جہنم میں جا رہے ہیں یہ شیطان کی وجہ سے جا رہے ہیں اور الٹیمیٹلی ریزن اللہ ہے جس نے شیطان کو پیدا کیا. تو بھائی یہ دنیا ہے ہی آزمائش کے لیے، ٹھیک ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت اور یہ سارے معاملات اس لیے تاکہ تمہارا امتحان لیا جائے کہ کون اچھے اعمال کرتا ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اسی نے برائی کی استطاعت بھی ڈالی انسان کے اندر، نیکی کی بھی اب اس نے خود چوز کرنا ہے. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے، چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو، چاہو تو ناشکری کی روش اختیار کرو. تو یہ ہمارا امتحان تھا. اس طریقے سے دیکھیں مسلم شریف میں حدیث ہے قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے. دنیا سے بے رغبتی دلاتی ہیں. میں نے تمہیں پہلے منع کیا تھا لیکن اب تمہیں حکم دیتا ہوں. اب جو لوگ قبروں سے جا کے مانگ رہے ہیں اس کے اگینسٹ اگر ہم یہ آرگومنٹ کریں کہ نہ اللہ کے نبی علیہ السلام قبر پہ جانے کی اجازت دیتے اور نہ لوگ قبروں سے مانگتے، ایسا نہیں تھا. وہ قبر سے نہ بھی مانگتے، انہوں نے گھر میں خود بت بنا کے مانگنا شروع کر دینا تھا. جو برائی کسی نے کرنی وہ تو کرنی ہے. اور اس کو اردو میں ایک محاورتاً بات کی جاتی ہے کہ ناک پر اگر مکھی بیٹھ جائے تو ناک نہیں کاٹنا ہوتا، مکھی اڑانی ہوتی ہے. تو یہ مکھیاں بیٹھی ہوئی ہیں بدعقیدگی کی شکل میں اور اس وجہ سے بیٹھ گئیں. ناک کا کوئی قصور نہیں تھا، یہ گندگی کی وجہ سے ہوا. اس گندگی کو صاف کرنا یہی تو ہمارا امتحان ہے. اب ایک سوال ہے، چونکہ آپ نے قبر کا ذکر کیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روزہ اطہر پر جب ظاہر ہے کہ انسان تشریف لے جاتا ہے تو جب اس کی نظر پڑتی ہے جنت البقیع میں جو ان کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا ابیہا علیہ افضل الصلوۃ والسلام، ان کی قبر پر فقط ایک کالا پتھر پڑا ہے. تو باپ کا روزہ اطہر اتنا سجا ہوا، مہکتا ہوا، چہکتا ہوا اور اتنی لائٹوں سے مزین، مگر بیٹے کی قبر اندھیرے میں تپتی دھوپ میں. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ تکلیف ہوتی ہے ایک مسلمان کو جو عشق رکھتا ہے اہل بیت سے؟ میرا خیال ہے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کو یا اس طرح کی بڑی پرسنالٹیز کو کسی روزے کی، کسی لائٹنگ کی ضرورت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو اللہ کی جنتوں میں ہے. یہ تو ایک سمبل ہے دنیا کے اندر جو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے. اصل چیز دیکھنے کی یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات کیا ہیں. ان کو تو ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں. آلموسٹ 1 لاکھ سے زیادہ انبیاء کرام دنیا میں آئے ہیں. ان کے مزارات کدھر ہیں؟ ایون ان کے تو نام بھی ہمیں نہیں پتا. قرآن میں صرف 25 انبیاء کے نام آئے ہیں. تو وہ سب کے سب لوگ گمنامی میں مر گئے. ان کے نام بھی نہیں، ان کا تعارف بھی نہیں. اللہ کے حضور تو کامیاب ہوئے. لہٰذا کسی کا مزار بن جانا، وہاں قمقموں کا لگ جانا یا وہاں پر لوگوں کا رش ہونا، یہ ان کی بزرگی کی دلیل نہیں ہے. وہ اللہ کے حضور جو ہیں وہ اللہ کی جنتوں میں ہیں. باقی یہ جو روزہ شریف کے اوپر
آپ کو گنبد خضرا نظر آ رہا ہے جی تو یہ تو خود رسول اللہ کی نافرمانی کے اوپر بنایا گیا جی. ہم تو اسے بالکل نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف سمجھتے ہیں اور یہ بہت بعد میں یہ کام ہوا ہے. اچھا ہاں جی, یہ 678 ہجری میں آلموسٹ نبی علیہ السلام کی وفات کے 650 سال بعد ایک بادشاہ تھا قلاوون, اس نے یہ لکڑی کا گنبد بنا کے اس پہ رکھا, اور جس نے اسے مشورہ دیا تھا کچھ دنوں کے بعد وہ معزول ہو گیا, اور لوگوں نے اس وقت یہی کہا کہ اسے سزا ملی ہے یہ جو اس نے غلط کام کروایا. 650 سال تک کسی مسلمان کو, جو کہ ان سے زیادہ اسٹرانگ مسلمان تھے, بنو امیہ, بنو عباس, پوری دنیا ان کے سامنے گھٹنے ٹیکے ہوئی تھی, آج کا اربوں ڈالر ان کو جزیہ صرف ملتا تھا سال کا, کسی نے سونے کا گنبد بھی بنا کے نہیں رکھا, کچھ نہیں کیا. اس کے پیچھے ریزن تھی کہ مسلم شریف میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے سے, ان پر عمارت بنانے سے, اور اس پہ بیٹھنے سے. ڈائریکٹ بیٹھنا بھی منع ہے, مجاور بن کے بیٹھنا بھی منع ہے. اہل تشیع کے ہاں بھی یہی روایتیں پائی جاتی ہیں کہ قبروں پہ مزار نہیں ہونے چاہیے, اور مزار بنائے جائیں تو گرائے جائیں. جی ہاں, ہمارے استاد مولانا اسحاق صاحب نے باقاعدہ ایک پوری ویڈیو ریکارڈ کرائی تھی جس میں انہوں نے شیعہ کی فقہ کی کتابوں سے یہ ساری چیزیں دکھائی تھی کہ ان کے ہاں بھی یہ مزارات نہیں ہیں. یہ تو حکمرانوں نے ایک سمجھ لیں ایک اڈے بنانے کے لیے کمائی کے, اور ان بڑی ہستیوں کے ساتھ اپنی ایفیلیشن کو شو کر کے اور عوام کو اپنے ساتھ لگانے کے لیے یہ سب کچھ کیا. ادروائز یہ کچھ کرنا ہوتا تو مجھے بتائیں, سیدنا عمر کے دور میں رومن اور پرشین امپائر گر گئی تھی اور مسلمان اتنے آسودہ حال ہو چکے ہوئے تھے, تو حضرت عمر نے سونے کا گنبد کیوں نہیں بنا کے رکھ دیا؟ ٹیکنالوجی تو قبل از مسیح ہے. یہ آیا صوفیہ جو ہے اس کا جو گنبد ہے, گنبد خضرا سے کئی گنا بڑا گنبد ہے, اور یہ نبی اسلام کی پیدائش سے بھی, یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے بھی آلموسٹ 30-40 سال پہلے کنسٹرکٹ ہوا ہے, پیدائش سے. اچھا جی آیا صوفیہ جو ہے یہ نبی الاسلام کی پیدائش سے پہلے کا ہے. تو اتنا بڑا گنبد جو کنسٹرکٹ ہوا ہے, اور کلیسا موجود تھے اس زمانے میں, تو صحابہ کرام کے لیے کوئی مسئلہ تھا نبی الاسلام کی قبر کے اوپر یہ بنانا؟ اور تابعین کے دور میں جبکہ صحابہ بھی زندہ تھے, نبی الاسلام کی وفات کے آلموسٹ آپ سمجھ لیں 60 سال کے بعد یہ ڈوم آف دا راک جو گولڈن ڈوم ہے, جو قبۃ الصخرہ, اس چٹان کے اوپر بنایا گیا جہاں سے نبی الاسلام معراج پہ تشریف لے گئے تھے, بیت المقدس. تو یہ اتنا بڑا گنبد ہے, یہ گنبد خضرا سے بھی بڑا ہے اور اتنا خوبصورت گنبد ہے. یہ نبی الاسلام کی وفات کے 60 سال بعد بنو امیہ کا جو حاکم تھا عبد الملک بن مروان, اس نے تعمیر کی ہے. اس کے لیے کوئی مسئلہ تھا کہ جب ادھر اتنا بڑا بنایا تو نبی الاسلام کی قبر اطہر پہ بنا تھا؟ اسے پتا تھا کہ نبی الاسلام نے اس چیز سے منع کیا ہوا ہے اور کسی نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرنا تھا. تو مجھے بتائیے جو کام نبی الاسلام کی وفات کے 650 سال بعد ہو رہا ہے وہ دین کیسے ہو گیا؟ گنبد خضرا کا تعلق نبی الاسلام کے ساتھ نہیں ہے, اس کا تعلق حکمرانوں کے ساتھ ہے. لہٰذا اگر آج ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ سعودی حکومت کو یہ گنبد خضرا اتار لینا چاہیے اور اس کو اپنی اسی واپس حالت میں لے کے جانا چاہیے جو خلفائے راشدین کے دور میں تھا, کہ حجرہ عائشہ بنا ہوا تھا, اس کے اندر قبر اطہر تھی, اوپر سے کوئی ننگی نہیں ہو جائے گی, وہ چھت تھی پراپر. آپ کا یہ تقاضا ہے؟ جی ہمارا تو تقاضا ہے, ہم تو سعودی حکومت سے تقاضا کرتے ہیں. نہیں, بے ادبی کیسے ہوگی؟ بے ادبی تو انہوں نے کی ہے کہ جنہوں نے نبی الاسلام کے بارے میں قرآن میں آیت ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, نبی کی آواز سے بھی آپ نے اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا, آپ کے اعمال غارت ہو جائیں گے. جن لوگوں نے یہ حرکت کی کہ اس کنسٹرکشن کے دوران انہوں نے اوپر گنبد رکھا اور یہ شور مچایا, ظاہر ہے کہ اس طریقے سے تو اوپر گنبد نہیں رکھا گیا, وہاں پہ کوئی کرینے تو نہیں تھی. یہ سارے کا سارا جو ٹھوکا ٹھاکی انہوں نے کی ہے نبی الاسلام کی قبر اطہر کے پاس, کیونکہ نبی الاسلام اپنی وفات کے بعد بھی اس طرح ہی قابل احترام ہے جس طرح زندگی میں تھے, تو بے ادبی تو انہوں نے کی ہے. اور اسی وجہ سے سعودی علماء نے کہا تھا یہ گنبد خضرا کی طرح کے بڑے بڑے گنبد بقیہ غرقد میں بھی, سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی قبر اطہر کے اوپر بھی, اور اس طریقے سے ام عائشہ سلام اللہ علیہا, امام مالک رحمہ اللہ, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور سیدہ فاطمہ کے ساتھ ہی قبریں حضرت عباس کی جو نبی الاسلام کے چچا ہیں, اور اس کے بعد امام حسن علیہ السلام, امام زین العابدین اور امام باقر اور امام جعفر, ان کی قبریں بقیہ غرقد میں موجود ہیں. اور اس کے اوپر ایک بہت بڑا گنبد تھا, اس کی ریئل ٹائم پکچرز بھی اویلیبل ہیں, آپ گوگل میں جائیں تو لکھیں تو یہ ساری پھر گرائیں سعودی حکومت نے نا گنبد خضرا. انہوں نے جنت البقیع جی 8 شوال کو جی اسی کا یہ رونا روتے ہیں, جی اسی کا رونا روتے ہیں 1926 میں. تو ہم ان سے بھی کہتے ہیں کہ آپ رونا اس چیز کا کیوں رو رہے ہیں کہ جو کام ہی بعد میں ہوا تھا. نبی الاسلام نے یہ کام کیوں نہیں کروایا؟ مولا علی علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ کا قبہ کیوں نہیں بنوا دیا؟ وہ تو خلیفہ راشد بھی تھے نا, کیوں نہیں قبہ بنوایا؟
یہ قبے نہیں تھے اسلام کے اندر. اسلام میں آپ گاڈ اورینٹڈ ہیں. جب ہستی ایک دنیا سے چلے گی تو زیادہ زیادہ آپ ان کی قبر پہ جائیں گے, اور ان جو اہل البیت کی قبریں ہیں, انبیاء کی قبریں ہیں, یہ دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے. اللہ سے جا کے وہاں دعا مانگیں, وہاں پہ سلام آپ عرض کریں. بس یہ تھا. یہ سارے کے سارے معاملات جو بعد میں ہوئے ہیں ان کو آپ دین بنا کے کیوں پیش کر رہے ہیں؟ بالکل صحیح, وہ دین تو نہیں ہے نا. بالکل صحیح. اور مولا علی تو خود یہ مزارات توڑواتے رہے ہیں. جو بنی ہوئی قبریں بھی تھیں اونچی, صحیح مسلم میں نبی الاسلام نے حضرت علی کی ڈیوٹی لگائی تھی, اور حضرت علی نے اپنے دور خلافت میں ابو حیاج اسدی کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ تم یہ ساری قبریں جو اونچی بنی ہیں ان کو زمین کے برابر کرو. زیادہ زیادہ 1 بالش رکھ سکتے ہیں. نبی الاسلام کی قبر اطہر بھی 1 بالش تھا, 9 انچ. تو بعد میں لوگوں نے یہ سب کچھ کیا, اور صحابہ کرام کے زمانے میں تو اس طرح کے معاملات نہیں تھے. تو جو کام بعد میں ہوا ہے وہ کس طرح دلیل بن سکتا ہے؟ اب اگر کوئی کہتا ہے یہ دلیل بن سکتا ہے تو ہم اہل تشیع سے ہی معذرت سے ہی عرض کریں گے کہ پھر بعد میں تو 400 سال تک یہ بھی رہا ہے کہ 1517 سے لے کے 1917 تک 400 سال تک خانہ کعبے میں 4 مصلی تھے, حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی. ٹھیک ہے. اہل تشیع کا کوئی مصلی نہیں تھا. سنیوں کے 4 مصلی تھے, اور سارے اپنی اپنی جماعت لادا کرواتے تھے. ویسے چاروں کو حق پہ بھی مانتے تھے اور ایک دوسرے کے پیچھے نماز بھی پڑھتے. ڈرامہ بازی کی ہوئی تھی انہوں نے. تو یہ ڈرامہ بازی سعودی حکومت نے ختم کروائی ہے. اس پہ تو شیعہ خوش ہے کہ اچھا ہوا ہے کہ مصلی اٹھائے ہیں, کہ وہ کہتے ہیں جب ہمارا نہیں مصلی ان کے کیوں ہے. ویسے تو ہمارے نزدیک کسی کا بھی نہیں ہونا چاہیے, ایک ہی مصلی ہونا چاہیے. وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى, ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کے لیے جگہ بناؤ. نبی الاسلام نے وہیں پہ امامت کی تھی. تو پھر ہم یہ کہیں گے 4 مصلی سعودی حکومت نے ہٹائے تھے. پہلے تو تھے بھائی جس سلطنت عثمانیہ جس نے شیعان علی کو ناحق قتل کیا, اسی سلطنت عثمانیہ نے 4 مصلی ڈالے ہوئے تھے خانہ کعبے کے اندر. تو اسی سلطنت عثمانیہ نے یہ مزار بنوائے ہوئے تھے. یہ نبی الاسلام صحابہ تابعین نے تو نہیں بنائے ہوئے. تو سلطنت عثمانیہ کے کیے ہوئے کام کب سے سنت ہو گئے کہ آپ ان کے اوپر غم منائیں؟ بالکل صحیح. تو قبریں اسی طرح ہی ہونی چاہیے جس طرح ہے. آپ نے فرمایا کہ اپنی آوازیں بھی نبی کی آوازوں سے بلند نہ کریں, اور انہوں نے یہ خود سے گنبد بنا دیے, بے ادبی کی آپ کے بقول, اور آپ نے یہ تقاضا بھی کیا کہ بھائی ان کو اٹھا دیا جائے, منہدم کر دیا جائے. منہدم نہیں, اتار لیا جائے. کرین ہے نہیں, اٹھانے سے پتہ کیا ہوتا ہے, یہ اتنے ظالم ہے کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا تو یہ کہتے ہیں روزہ شریف کو مٹا دو. جی اس طرح تو نہیں بات ہو, روزہ شریف کی تو بات ہی نہیں ہو رہی. روزہ شریف تو دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے, وہ اس پلانٹ ارتھ پہ افضل ترین جگہ ہے, وہ اس دنیا کا حصہ ہی نہیں ہے, وہ تو جنت کا ٹکڑا ہے, ریاض الجنہ ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ میرے گھر سے لے کر میرے ممبر تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطہر, سیدنا ابوبکر عمر کی قبریں رضی اللہ عنہما علیہم السلام, وہ جنت کے ٹکڑے میں ہے, اور اس پہ حاضری دینا صحابہ کرام کی سنت ہے. السلام علیکہ یا رسول اللہ, السلام علیکہ یا ابا بکر, السلام علیکہ یا عمر, یہ جا کے صحابہ کرام پڑھا کرتے تھے. وہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں. اس کو آپ یوں سمجھیں جس طرح ہم کرسچن سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ جیزس کرائسٹ کو خدا کا بیٹا نہ کہیں, تو وہ اس کو جیزس کرائسٹ کی توہین سمجھتے ہیں. جبکہ قرآن تو اس سے بھی ایک سٹیپ آگے جا رہا ہے کہ عیسیٰ نہ تمہارے نفع کے مالک ہے نہ نقصان کے. عیسیٰ ان کی ماں روٹی کھانے کے محتاج تھے. اللہ ارادہ کرے عیسیٰ کو, ان کی ماں کو اور ساری مخلوقات کو تباہ کر دے, اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا. اب یہ تینوں سورۃ المائدہ کی آیات ہیں جو میں نے کوٹ کی ہیں. کیا ان آیات کو ہم جیزس کرائسٹ کی توہین سمجھیں گے؟ نہیں. توحید اسٹیبلش کرنے کے لیے آپ کو یہ کہنا پڑے گا. اس طریقے سے سنت کو اسٹیبلش کرنے کے لیے جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جو کام رسول اللہ کی نافرمانی کے اوپر ہوا ہے, اس کو جذباتی طور پر یہ کیوں ہینڈل کرتے ہیں؟ کل کو اگر کوئی جذباتی طور پر یہ ہینڈل کرے کہ جی قرآن سے میں آیت نکال دوں گا کہ عیسیٰ روٹی کھانے کے محتاج تھے, پھر تو روٹی افضل ہوگی عیسیٰ سے, تو وہ تو کافر ہی ہو جائے گا نا. میں قرآن سے آیت نکال دوں گا کہ عیسیٰ اور ان کی ماں تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے, عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اتنے توہین آمیز کلمات ہیں, نعوذ باللہ, یا اللہ ارادہ کرے عیسیٰ اور اس کی ماں کو ہلاک کر دے, تو یہ تو بڑی توہین ہوئی ہے. تو توہین نہیں ہوئی ہے. توحید اسٹیبلش کرنے کے لیے جب نبیوں کو لوگ اللہ کے مقابلے پر کھڑا کرتے ہیں نا, پھر اللہ تعالیٰ اپنی توحید کو اسٹیبلش کرنے کے لیے ایسے جملے بولتا ہے تاکہ توحید اسٹیبلش ہو. جس طرح حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھیں کیا فرضی جملہ بولا ہے, من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. نہ کوئی آیت نہ کوئی حدیث, یہ ان کا اپنا ذاتی جملہ. جو آیت بھی کوٹ کی انہوں نے, اس میں بھی یہ نہیں تھا, اس میں تو تھا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل یا انک میت وانہم میتون. اے نبی تمہیں بھی مرنا ہے, تمہارے مخالفین کو بھی مرنا ہے. محمد تو نہیں تھے مگر ایک رسول, اگر یہ مر جائیں یا قتل ہو جائیں یا وفات کر جائیں یا وصال شریف فرما جائیں, آپ جیسے لوگوں کے نزدیک جو ترجمہ ہے, یا شہید ہو جائیں, تو کیا تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟
اب اتنی بات تو درست تھی، لیکن اس کے ساتھ ویلیو ایڈیشن کی. حضرت ابوبکر نے کہا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. صحیح بخاری میں کم از کم 4 جگہ پہ یہ خطبہ ہے. جو تم میں محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کے محمد مر چکے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کے اللہ کو کبھی موت نہیں آئے گی. اب یہ آیت حدیث تو نہیں تھی، لیکن انہیں پتا تھا کہ جیزس کرائسٹ کو لوگوں نے خدا بنایا تھا، محمد رسول اللہ کو بھی کہیں خدا نہ بنا لے، تو انہوں نے اس کو اسٹیبلش کیا. جو میرے نزدیک یہ ان کا فرضی جملہ کام کر گیا کہ آج ہم کوٹ کر سکتے ہیں. اور یہ انہوں نے جو بولا یہ ڈیڈکٹ کیا بخاری کی اس حدیث سے. دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو بڑھا دیا تھا. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہنا. تو لہٰذا کسی پروفٹ کی بظاہر آپ کی نظر میں اگر تنقیص ہو رہی ہے، وہ تنقیص نہیں ہو رہی ہوتی بلکہ وہ توحید اسٹیبلش ہو رہی ہوتی ہے. آپ نے پیغمبر کی طرف جھوٹ منسوب کر دیا ہوتا ہے، اس کو ہمیں وہ گرد کو صاف کرنا پڑتا ہے. یہ پیغمبر پہ جھوٹ ان لوگوں نے باندھا ہے جنہوں نے گنبد خضرا رکھا ہے. بالکل صحیح ہے. یہ جھوٹ انہوں نے باندھا پیغمبر کے اوپر، ورنہ 650 سال تک جتنے مسلمان ہیں وہ گستاخ رسول تھے کہ وہ گنبد نہیں انہوں نے بنایا ہوا، وہ تو ڈرتے تھے. آپ نہ ڈرو گے. لیکن ابھی آپ کا تقاضا ہے نا کہ اس کو اٹھا لیا جائے. ہاں جی اٹھانا چاہیے. تو ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے آقا کی، میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آوازوں سے اپنی آواز بلند نہ کرو. اور پھر دوسرا ہم گھر میں جھانک رہے ہیں، چونکہ اٹھانا پڑے گا تو گھر میں جھانکا جائے گا نا، تو یہ بے ادبی نہیں ہوگی. نہیں جھانکا نہیں جائے گا، اس کے اوپر آلریڈی نا چھت بنی ہوئی ہے. یہ چھت کے اوپر گنبد لا کے رکھا گیا. اگر وہ اٹھائیں گے نا تو جانتے ہیں نا کیا چیز، آقا تو جانتے ہیں نا. نہیں اس میں کون سی بے پردگی والا کون سا معاملہ ہو گیا. اللہ کے بندے، اب یہ نبی الاسلام کی سنت کو اسٹیبلش، مجھے بتائیں کل کو کوئی پاکستانی جا کے ڈھول مارنا شروع کر دے گنبد خضرا پہ جالی شریف کے سامنے، تو ہم اسے نہیں روکیں گے. ہم کہیں گے آقا کی مرضی سے ہو رہا ہے. نہیں بجائے گا نا ڈھول. نہیں اگر کوئی بجائے تو پھر اگر نہیں ہوا ہے نا. یزید نے گھوڑے نہیں باندھے مسجد نبی میں 3 دن تک. نہیں دیکھے نا یہ چیز کی بات ہے نا، ہوئی نا، تو بے ادبی کرتے آئے تھے. وہ بے ادبی کر، اس کا مطلب ہے بے ادبی ہو سکتی ہے، ہوئی تھی. نہیں آپ نے کہا نا کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی کرے. اب نہیں ہو سکتا نا. نہیں اب کہاں آیت میں لکھا ہے کہ اب نہیں ہوگا اور بعد میں ہوگا. وہ تو دیکھیں جب تک یزید نے کام نہیں ڈالا تھا اس وقت تک بھی لوگ یہی سمجھتے تھے. مجھے بتائیں وہ زیادہ عاشق رسول تھے یا آپ زیادہ عاشق رسول ہیں؟ انہوں نے کبھی سوچا بھی تھا کہ مسجد نبوی کی یہ توہین ہوگی؟ آج تو ہم بہت دور ہیں نا. جنہوں نے نبی الاسلام کا زمانہ پایا ہوا تھا اور ان کے ماں باپ صحابہ تھے اور وہ ان کی اولادیں تھی، انہوں نے سوچا تھا ہمارے ساتھ یزید یہ کرے گا؟ تو ہو گیا نا. اس کا مطلب ہے دنیا بقدر ایفرٹ ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بے ادبی کرے، چاہے اس زمانے میں کرے آج. تو میں نے آپ کو اتنی نیچے اتر کے مثال اس لیے دی کہ اگر آج کوئی مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے اور مسجد نبوی کو امامت سے محروم کرے تو کیا ہم اسے نہیں روکیں گے؟ غلط کام جو کرے گا اسے روکیں گے کہ یہ آپ غلط کر رہے ہو. تو یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اسے روکیں. آج ہم جب واقعہ حرہ میں یزید کو کنڈیم کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ کہ مسجد نبوی کی اس نے توہین کی. تو مسجد نبوی کی توہین صرف یہ نہیں ہے کہ اسے نماز سے محروم کر دیا جائے یا اس میں گھوڑے باندھے جائیں، یہ بھی توہین ہے کہ آپ اس مسجد میں خلاف سنت کام کر رہے ہیں. اسی مسجد نبوی میں جب ممبروں سے سب و شتم ہوتا تھا مولا علی کے اوپر، تو کیا وہ ٹھیک ہو رہا تھا؟ یہ ہونا تو نہیں چاہیے تھا نا. مروان وہاں جمعہ پڑھاتا تھا نا، حضرت علی پہ لعنت کرتا تھا نا. ہاں تو پھر آپ کی نظر سے تو نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن وہی ہے نا پریکٹیکلی. تو ہم نہیں روکیں گے. ہم یہ کہیں گے کہ نہیں یہ اللہ کی مرضی سے امام مسجد باندھ کے بیٹھ گیا جو مرضی بھونکتا رہے، ایسا تو نہیں ہم کریں گے. ہم برائی کو روکیں گے. انہی برائیوں میں سے ایک برائی یہ تھی. لیکن ان کو کوئی بنانے والا ہوتا تھا نا، ان کو کوئی بنانے والا ہوتا تھا تو وہ بن جاتے تھے. اب بنانے والا کون ہوگا؟ چلے یہ تو ایک لادہ سے بحث ہے نا، ہم تو بات کر رہے ہیں غلط ہے. نہیں غلط ہے، لیکن ان کو بنانے والا کوئی نہ کوئی تھا. لیکن اب بنانے والا کون ہوگا؟ کس کو بنانے والا؟ یہ جیسے خرافات اب ظاہرہ کے ماضی میں ہوتے رہے ہیں. پاسبل ہے. دیکھیں 1926 سے پہلے تو ساری خرافات چل رہی تھی نا. 1926 میں ہی سعودی حکومت آئی ہے نا. تو مجھے مستقبل کا تو نہیں پتا نا. 1926 سے پہلے تو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ 400 سال کی سلطنت عثمانیہ الٹی جائے گی. ہارون عروج کو زوال ہے نا. بالکل ٹھیک ہے. بالکل یہاں پہ بھی بخاری مسلم میں موجود ہے، قرب قیامت میں ایک کالا حبشی کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا. قرب قیامت میں یہ ہوگا. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دوبارہ سے کعبے کے اندر بتوں کی پوجا نہ شروع ہو جائے. اور یہ کام شروع ہوں گے دوبارہ. یہ تو پریڈکشن ہے نبی الاسلام کی، یہ پاسبل ہے. علی بھائی یہاں آنے سے پہلے بہت سارے علماء کرام نے، اور سب سے بڑی بات جن لوگوں کو اس کا زیادہ خدشہ ہے ان کے لیے تو ہو چکا. نجدی حکومت کا آنا ہی ان کے اوپر بہت بڑی لعنت پڑ گئی ہے. وہ تو کہتے ہیں ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. تو میں آپ کے کیمرے کی وساطت سے کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ اہل حدیث یا نجدیوں کو غلط کہتے ہیں ان کی تو راتوں کی نیندیں حرام ہو جانی چاہیے. اور میں کہتا ہوں وہ شیشے میں اپنی شکل دیکھ کے اپنے اوپر لعنت بھیجیں کہ پچھلے 100 سال سے مسجد نبوی اور بیت اللہ کا امام وہ ہے کہ وہ وہابی نجدی ہے.
تو اللہ کے بندو ڈوب مرو کہ تم 5 وقت جس طرف رک کر کے نماز پڑھ رہے ہو وہاں پہ گستاخوں کا قبضہ ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں یہ ہو نہیں سکتا, ہو گیا ہوا ہے, گستاخوں نے قبضہ کر لیا ہے. میجورٹی تو یہی کہتی ہے نا, مجھے آپ چھوڑ دیں. جن کا یہ تقاضا ہے نا, یہ کیسے ہو گیا کہ حضور کے ساتھ یہ گستاخی ہو جائے کہ گنبد خضرا لا کے رکھا گیا, اور اس سے بڑی گستاخی ہو گئی ہے کہ حضور کے مسلح پہ نزدیک کھڑے ہو گئے. کتنی بڑی میں نے دیکھے پھکی دی ہے, پھکی پلانٹ ارتھ سے باہر جاتا ہے, یہ پلانٹ ارتھ سے باہر گیا, بہت بڑی پھکی آپ نے دی. لیکن یہاں ذرا سی کوئی بے ادبی کر جائے اس کو راتوں رات مار دیتے ہیں. عاشقان مصطفیٰ کا جتھا ادھر آتے بھائی تو مار دیتے ہیں. تو اب کے دور میں اگر کسی عاشقین کے جتھے کے سامنے ایسا کچھ ہو جائے قتل کر دیں گے اس کو فوری طور پر. نہیں, عاشقین کے سامنے یہ ہو رہا ہے بھائی. سرکار سارے عاشقین جا رہے ہیں, وہاں ان کے ڈنگ نکلے ہوتے ہیں. آج تک مسجد نبوی کے امام پہ کسی عاشق رسول نے حملہ کیا ہے چھری کے ساتھ بھی؟ کیوں کرے گا؟ نہیں تو عاشق رسول ہے نا, یہاں تو چڑھ دوڑتے ہیں نا لوگوں کے اوپر. تو وہاں جو گستاخ امام ان کی نظر میں کھڑے ہیں تو ان کے اوپر کیوں نہیں چڑھتے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ چڑھے, ان کو پتا ہے کہ وہ لائف ٹائم ان پریزن ہوں گے, ٹھیک ہے نا. اور وہ عاشقان رسول جن کو بڑے نعرے مارنے کا شوق تھا پولیٹیکل چکر میں, وہ آپ کو پتا پکڑ کے انہوں نے جیل میں ان کو ڈال دیا, ٹھیک ہے نا. تو انہیں پتا ہے وہاں پہ سزا ملے گی. یہاں ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہمیں سزا نہیں ملے گی, ہمارا مزار بنے گا اور ہماری آنے والی نسلیں تر جائیں گی, اس لیے یہاں عاشق رسول پیدا ہوتے ہیں. وہاں اللہ کے فضل سے نہ یورپ میں, نہ امریکہ میں, نہ سعودیہ میں کبھی کوئی عاشق رسول نہیں پیدا ہوگا انورٹڈ کاماز میں, یعنی جاہل عاشق رسول جو اس قسم کی ایکٹیویٹیز کو پرفارم کرے, اس لیے کہ وہاں قانون کی حکمرانی ہے. یہاں قانون کی حکمرانی نہیں, اس لیے یہ سارے آپ کو دندناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہاں پہ. لیکن آپ عشق کے تو حامی ہیں نا؟ نہیں, اس عشق رسول کو تو ہم مانتے نہیں ہیں, تو جہالت ہے. لیکن عشق کے تو حامی ہیں نا آپ. ہاں جی, عشق رسول تو وہ ہے نا. عشق رسول کا تقاضا یہ ہے کہ گنبد خضرا وہاں سے ہٹانا چاہیے, نبی الاسلام کی نافرمانی پہ بنایا گیا. فرمان یہ ہے کہ قبروں پہ عمارت بنانے سے تمہیں منع کرتا ہوں. نبی الاسلام کے اس حکم کو اسٹیبلش کرنا چاہیے, اور عشق رسول ہمیں پہلے پاکستان سے شروع کرنا چاہیے. یہاں جتنے مزار ہیں نا, ان کے اوپر سے عمارتیں ہٹانی چاہیے. میں قطع کروں گا, معذرت چاہتا ہوں. بالکل صحیح, آپ کا موقف ظاہر ہے کہ عوام سن رہے, اس سے پہلے بھی لوگوں نے سن رکھا ہے. آپ کے ایک کلپ میں آپ ہی نے فرمایا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے کسی کا دل دکھانا آپ کے سارے اعمال ضائع کر دیتے ہیں. آپ نے فرمایا, کیونکہ آقا نے فرمایا, آپ کوٹ کر رہے تھے کہ سارے اعمال ضائع کر دیتے. آپ کی ان باتوں سے کروڑوں ناظرین کی دل آزاری ہو رہی ہے, آپ دل دکھا رہے ہیں غائبانہ طور پر. تو کیا آپ پر یہ شرائط لاگو نہیں ہوں گی, آپ کی پکڑ نہیں ہوگی؟ دل دکھایا جا رہا ہے, آن لائن دل دکھایا جا رہا ہے. پہلے عالم آن لائن ہوتا تھا, اب آن لائن دل دکھایا جا رہا ہے بھائی. ہاں جی, تو کیا آپ کو شرائط لاگو؟ ہاں جی, اس میں یہ ہے کہ دیکھیں, ہم نے تو اس شخص کا دل نہیں دکھانا جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی میں جو کام ہو رہے ہیں ان کی تو ہم نے مخالفت کرنی ہے, کیونکہ قرآن میں نبی کی آواز سے بھی آواز کو بلند نہیں کرنا, یہ تو چھوٹی چیز ہے جی. نبی کے فرمان سے اگر کوئی اپنی بات کو بلند کر دے تو ہم کیا اسے مسلمان سمجھیں گے؟ ایک یہ کہ نبی اسلام کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے نیچرلی آواز بلند ہو گئی, اس پہ اللہ کا اتنا غصہ ہے. اور ایک ہے نبی آپ کو کہیں کہ یہ کام آپ نے نہیں کرنا, اور نہ صرف آپ کریں بلکہ آپ اس کے دفاع کے لیے کھڑے ہو جائیں, تو ایسا شخص تو مسلمان کہلانے کا حقدار بھی نہیں ہے. تو یہ مسلم شریف میں حدیث میں نے امام مسلم سے گن پوائنٹ پہ داخل نہیں کروائی ہے. نبی الاسلام کا فرمان کہ قبروں پہ عمارتیں مت بناؤ, اور مسلم شریف میں ہے کہ مولا علی نے اونچی قبریں توڑوائیں, اور یہ ظالم ایسے جھوٹے ہیں, یہ کہتے ہیں وہ کافروں کی قبریں تھیں. مسلم شریف میں عبادہ ابن صامت کی حدیث موجود ہے کہ رومن امپائر کی جنگ کے دوران روڈس نامی جگہ, آج بھی ایک روڈس شہر ہے, وہاں پہ ان کا ساتھی جب فوت ہوا صحابی, انہوں نے قبر اس کی زمین کے برابر بنوائی یا ایک بالشت اونچی, اور کہا کہ نبی الاسلام اس سے اونچی ہمیں قبر نہیں بنانے دیتے تھے. تو مسلمانوں کی قبروں کا ذکر موجود ہے. تو اب مجھے بتائیں, اگر مسلمانوں کی قبریں اس طریقے سے اونچی قبریں نیچی کروائی جائیں اور تصویریں مٹائی جائیں اور مزارات توڑوائے جائیں, تو یہ تو نبی الاسلام کے فرمان کو اسٹیبلش کرنا ہے. اگر اسی کی وجہ سے کسی شیطان کا دل دکھتا ہے, میں تو آپ کی بات کے ساتھ ایگری نہیں کرتا کہ کروڑوں مسلمانوں کا دل دکھے گا, کیونکہ یہ بڑا خطرناک معاملہ ہو جائے گا کہ نبی الاسلام کے حکم کو پورا کرتے ہوئے اگر کسی کا دل دکھ رہا ہے تو وہ کافر ہی ہوگا, مسلمان نہیں ہوگا. صرف اسی معاملے نہیں نا, بہت ساری باتیں کہہ جاتے ہیں نا. وہ ٹھیک, ابھی تو صرف جو یہ بات ہو رہی ہے نا اس کو ڈسکس کریں کہ آپ جن کو مسلمان سمجھ رہے ہیں, میرا خیال ہے آپ نے ان کا ایمان اسٹیک پہ لگا دیا ہے, کیونکہ جو نبی کے فرمان کو اسٹیبلش کرنے کی وجہ سے کسی کا دل دکھے وہ تو خود ہی مسلمان نہیں ہے. تو سب سے پہلے تو ہم اسے مسلمان کریں گے, اسے نبی الاسلام کے حکم کا پابند کریں گے. تو ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ لوگ کیا سوچتے ہیں, ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا. آپ دیکھیں صحیح بخاری میں حضرت عمر نے منکرین زکوٰۃ کے خلاف قتال کرنے سے منع کیا,
انہوں نے کہا کلمہ تو پڑھ رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, صرف زکوٰۃ کے مسئلے میں اختلاف ہے نا. تو حضرت ابوبکر نے کیا کہا کہ جو نبی علیہ السلام کے دور میں ایک رسی بھی دیتا تھا نہیں دے گا, میں اس کے خلاف قتال کروں گا, کیونکہ جس طرح نماز اللہ کا حق ہے نا, اس طرح زکوٰۃ بھی اللہ کا حق ہے دولت میں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے مشورے کو حضرت ابوبکر نے ریجیکٹ کیا, اور حضرت عمر کے الفاظ ہیں اللہ نے ابوبکر کا سینہ کھول دیا کہ انہیں وہ بات سمجھ آ گئی جو ہمیں نہیں آئی تھی. تو بھائی اگر حضرت عمر کو ایک بات سمجھ نہیں آئی اور کئی صحابہ کو سمجھ نہیں آئی جو اکیلے ابوبکر کو سمجھ آئی ہوئی تھی, تو آج بھی ہو سکتا ہے کہ مجھے کوئی ایسی بات سمجھ آئی ہے جو آپ کو بھی سمجھ آ رہی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قبروں پہ مارتے ہیں نہیں بنانی. تو حضرت ابوبکر نے صحابہ سے مخالفت کرتے ہوئے دین کو اسٹیبلش کیا, منکرین زکوٰۃ کے خلاف پروٹیسٹ نہیں کیا, تلوار اٹھائی ہے. ہم تلوار نہیں اٹھا رہے ان مزار والوں کے خلاف, ہم صرف ان کو علمی طور پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تم نے نافرمانی کے اڈے قائم کیے ہیں نبی علیہ السلام کی مخالفت کے اوپر, یہاں پہ جتنے مزار بزرگوں کے بنائے ہوئے ہیں, یہ فوراً خود گراؤ. بالکل صحیح, ہم نہیں گراتے, تم گراؤ. بالکل صحیح. تمام حق آپ تک کیسے پہنچ گیا؟ یہ بخاری مسلم کی وجہ سے. لوگ کیوں نہیں پڑھتے؟ لوگ دیکھیں, لوگوں کی تو حالت یہ ہے کہ اکثر لوگوں کو تو کلمہ ہی نہیں آتا, نماز نہیں آتی, قرآن ترجمے سے نہیں پڑھا ہوا. اگر تو ہم کوئی اپنی کتاب لکھ کے آپ کے حوالے کریں تو آپ ضرور کہیں کہ یہ آپ کے اوپر کوئی شاعری اتری ہے, جس طرح ان کے بزرگوں کے اوپر, صوفیوں کے اوپر شاعری اترتی تھی اور وہ شاعرانہ کلام پڑھ کے اسے دین بنا کے پیش کرتے تھے. یہ بخاری مسلم قرآن کے ترجمے انہوں نے چھاپے ہوئے ہیں, اپنے اپنے فرقوں کے ترجمے خود پڑھ کے دیکھ لیں کہ کیا یہ لکھا ہوا ہے کہ نہیں. جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں, اگر کوئی بریلوی ہے تو مسلم شریف بریلویوں کی کھول کے پڑھ لے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے یا نہیں لکھا ہوا, یہ آپ بات کریں. تو میں نے وہ جو شروع میں مثال دی تھی کہ اگر ایک پرائمری اسکول کا بچہ کہتا ہے کہ 279 نمبر آیت میں لکھا ہے سود کھانے والے کے خلاف اللہ رسول کا جنگ ہے, تو آپ مجھے یہ کہیں گے یہ پاکستان میں اتنے بینک کیوں کھل گئے ہیں؟ بھائی میرا کیا لینا دینا ان بینکوں کے ساتھ جو سودی کام کر رہے ہیں. میں تو ان پرنسپل سود کو حرام ہی بتاؤں گا نا. بالکل صحیح. جس طرح ان بینکوں کی وجہ سے سود حلال نہیں ہوتا, تو مزاروں کی وجہ سے مسلم شریف کی حدیث ختم نہیں ہو جاتی. میرا کتنا پیارا جواب آپ کو مل گیا, یہ بھی پلانٹ ارتھ سے باہر گیا. اچھا, بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. اچھا علی بھائی, جب میں حاضر ہوا ہوں نا یہاں, جب میں حاضر ہوا ہوں تو ہمیں بتایا گیا انتظامیہ کی جانب سے کہ یہ جو کرسیاں لگی ہوئی ہیں نا, جی یہاں بابوں کو بٹھانے, ان کا ادب کرو, کیونکہ بڑے بابے ہیں نا, بزرگ ہیں, ان کا عزت کرو, احترام کرو, بابوں کا ادب کرو. تو یہاں جب بیٹھا تو یہاں عجیب جملہ سننے کو ملا, بابے دشائی کوئی نہیں. ایک طرف بابوں کا ادب کرایا جا رہا ہے, دوسری طرف کہا جا رہا ہے بابے دشائی کوئی نہیں. وہ بابے ان بابوں سے بہتر ہوں گے, یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو, آپ کی نظر میں. ہاں نہیں بتا رہا ہوں میں آپ کو. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اس کرسی پہ کوئی ایک بابا بھی نہیں ہے جس نے چشتی رسول اللہ کلمہ پڑھوایا ہو. ٹھیک ہے, اگر اس طرح کا بابا میرے ہتھے چڑھ جائے تو پھر دیکھیں اس کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اسے توبہ کروائیں گے, ماریں گے نہیں. تو اللہ کا شکر ہے یہاں پہ جتنے آتے ہیں محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں اور اسی چیز کو آگے لے کے چلتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا بابا قابل احترام ہے, یا چشتی رسول اللہ پڑھنے والا نہیں باقاعدہ مریدوں سے پڑھوانے والا قابل احترام ہے, یا اشری تھانوی رسول اللہ پڑھوانے والا, اسے انڈورس کرنے والا قابل احترام ہے؟ تو میرا خیال ہے کسی مسلمان سے بھی پوچھ لیں تو اسے کلیئر ہے. تو بابوں کا احترام اس وقت تک ہے جب تک وہ رسول اللہ کے ساتھ غداری نہ کریں. یہ دیکھیں, یہ بابے وہ ہیں جنہوں نے وفاداری کی ہے, تو ہم نے ان کی کتابیں اپنے ٹیبل کے اوپر رکھی ہیں. ہم انہیں رحمہ اللہ کہتے ہیں, رضی اللہ عنہ کہتے ہیں. میں امام بخاری, امام مسلم کے ناموں کے ساتھ علیہ السلام بھی استعمال کرتا ہوں رسپیکٹ کے طور پر. تو ان بابوں سے میں اختلاف نہیں ہے. جس طرح آپ کو پتا ہے کرائسٹ اور اینٹی کرائسٹ ہے. جی, کرائسٹ مسیحا, اور دجال کو بھی کہتے ہیں مسیح دجال. آپ کو پتا ہے بھی دجال کو مسیح کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ بھی مسیح ہونے کا دعویٰ کرے گا لیکن وہ جھوٹا مسیح ہے. عیسیٰ ابن مریم جو ہیں وہ سچے مسیح ہیں, اور دجال جھوٹا مسیح ہے. دونوں مسیح ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں. تو بابے وہ بھی ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام کی دعوت پہنچائی, امام بخاری, امام مسلم, یہ ہمارے بابے ہیں. اور بابے وہ بھی ہیں جنہوں نے اپنے بابوں کی جھوٹی تعلیمات, گستاخانہ تعلیمات امت تک پہنچائیں, اور اسے آج تک ان کے ماننے والے پرنٹ کر رہے ہیں. تو ان بابوں کا تو ہم احترام کر ہی نہیں سکتے, کیونکہ بابوں کا احترام رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے. جو رسول اللہ کے ساتھ غداری کرے اس بابے کا کوئی احترام نہیں. اور پریکٹیکلی اس میرے جملے کے اوپر اجماع امت ہے. کیا بریلوی بابا اشرف علی تھانوی کا احترام کرتے ہیں جس نے 1800 کتابیں لکھی ہیں؟ نہیں, کیونکہ احمد بریلوی نے اسے کافر ڈکلیئر کیا. اور بریلوی علماء کا یہ فتویٰ ہے کہ اشرف تھانوی کو جو مسلمان سمجھے وہ خود بھی کافر ہے.
تو کروڑوں بزرگوں کے بزرگ اشلی تھانوی دیوبندیوں کے بزرگوں کے تو امام ہے نا وہ جی، ان کو احمد صاحب بریلوی اور ان کے کروڑوں فالوور کافر سمجھ رہے ہیں، اور ادھر یہ لوگ انہیں کافر سمجھ رہے ہیں. شیطانی لشکر المہند میں لکھا ہے. جی، تو خود یہ ایک دوسرے کے کسی بابے کا احترام نہیں کرتے، اور جب ان سے آپ ریزن پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں گستاخ رسول ہیں، وہ مشرک ہیں، وہ فلاں ہیں، اس لیے احترام نہیں کرتے. تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم تصدیق کرتے ہیں کہ جو بابے گستاخ رسول ہیں، مشرک ہیں، ان بابوں کا احترام نہیں ہوگا. یہ میری ڈاکٹرن نہیں ہے، یہ آلریڈی انہوں نے ہمیں سکھائی ہوئی ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا، یہ بھی تو بابوں میں آئیں گے نا، علی حجویری اور سلطان العارفین اور بابا بلے شاہ، اور ان کے ساتھ ساتھ بہت سارے ایسے بزرگان جنہوں نے بہت کام کیا ہے، اور لوگ ان کو بہت عشق کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں عشق رسول کی نسبت سے. اس والے سے آپ ان کو بھی بیچ میں لیتے ہیں، ان کو پھکی دے رہے ہیں. عشق رسول انہوں نے بھی چشتی یا رسول اللہ کہا ہے. جی جی، دیکھیں یہ سارے وہی کچھ ہی ہیں نا. بات یہ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ نہیں ہے تو آپ ان کا کوئی انڈیپینڈنٹ تعارف مجھے بتائیں نا. مجھے بتائیں کہ ان لوگوں نے قرآن کا یہ ترجمہ کیا فارسی زبان کے اندر، انہوں نے بخاری مسلم کا ترجمہ کیا نیٹو لینگویج کے اندر. خدمات کی جب بات ہوتی ہے تو خدمات کا مطلب یہ ہے کہ ایک شاعرانہ کلام لکھ دینا خدمت ہے، تو وہ تو کوئی بھی لکھ سکتا ہے. یا نچ کے مرشد منا لینا. آپ نے کہا نا بلے شاہ، ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ڈانس کر کے انہوں نے مرشد کو منایا تھا. جی، تو اس طرح کا ڈانس کر کے مرشد منانا اگر قرآن و سنت میں لکھا ہوا ہے تو ہم کہیں گے دین کی خدمت انہوں نے کی ہے. اور اسی طریقے سے جو باقی بزرگ ہیں ان کی کوئی کنٹریبیوشن بتائیں نا. زیادہ زیادہ ان کے پاس ایک بات ہوگی کہ انہوں نے کلمہ پڑھا کے ہمارے بزرگوں کو مسلمان کیا. ہم کہتے ہیں اگر یہ ان کی فضیلت ہے تو وہ تو ہم ماضی میں جا کے کوئی ویڈیو پروڈیوس نہیں کر سکتے کہ آپ اپنے کلیم میں سچے ہیں یا نہیں ہیں. لیکن آج کے دور میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے ہزاروں، چلے احتیاطاً کہہ لیتے ہیں سینکڑوں ہندوؤں کو کلمہ کیمرے میں پڑھایا. جی، تو بریلوی دیوبندی انہیں سلطان الہند کیوں نہیں مانتے ڈاکٹر ذاکر نائک کو، جنہوں نے اس ماڈرن دور میں لوگوں کو مسلمان کیا ہے؟ وہ کیا کہیں گے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے عقیدے درست نہیں ہیں. ہاں، وہ کہتے ہیں اس نے کلمہ ضرور پڑھایا ہے لیکن اس کے عقیدے صحیح نہیں، اس لیے ہم اسے بزرگ نہیں مانتے. بالکل یہی نظریہ ہمارا ان کے بزرگوں کے بارے میں کہ کلمہ پڑھانے سے کوئی بزرگ نہیں ہو جاتا، کیونکہ بخاری مسلم حدیث ہے اللہ فاسق سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے. اگر آپ نے کسی بزرگ کی بزرگی ثابت کرنی ہے نا تو آپ نے اس کی کوئی کنٹریبیوشن دکھانی ہے. کلمہ پڑھانا تو کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. لیکن مولود الدین چشتی 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان کر رہے ہیں. ہاں تو وہ ڈاکٹر حسین بادشاہ حسین، جی حسین علیہ السلام کی تعریف تو یار کافروں نے بھی کی ہے. حسین علیہ السلام کی تعریف کرنے سے کوئی خود بڑا نہیں ہو جاتا. آپ نے ذاکر نائک کا بھی والا دیا نا، وہ یزید کو رضی اللہ کہتے ہیں، مولود الدین چشتی نے تو نہیں کہا. نہیں، فرق تو دیکھنا. نہیں، فرق پہ اگر آپ کہیں گے تو معین الدین چشتی صاحب نے تو بہت بڑا کام کیا ہے جو ان کی طرف منسوب ہے. ہم ایک ٹن حسن ظن رکھتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کیا ہوگا، لیکن چونکہ ان کے ماننے والے اسے صحیح سمجھتے ہیں تو ہم نے تو ان کی بات ہی ماننی ہے نا. تو انہوں نے تو اپنے نام کا کلمہ پڑھایا. ڈاکٹر ذاکر نائک نے تو نبی کے نام کا کلمہ پڑھایا، اپنے نام کا نہیں پڑھایا. یہ بہت بڑا ڈفرنس ہے. جب کلمہ ہی نہیں ہے تو بات ہی ختم ہوگی. آج دیکھیں جو لوگ جھوٹی موٹی لکھ کے قادیانی اپنے آپ کو جرمنی جا رہے ہیں، یہاں علماء کہتے ہیں نہیں وہ کافر ہو چکے ہیں کیونکہ انہوں نے وقتی طور پہ ایگری کیا ہے. یہاں پہ ان کا پیر کہہ رہا ہے بیٹا پڑھ چشتی رسول اللہ، تو یہ کہتے ہیں نہیں امتحان کے طور پہ پڑھایا. دیکھیں بعد میں انہوں نے کہہ دیا، بھائی بعد میں جب کہا تو خود کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہوئے وہ، نہ انہوں نے کوئی بیعت اپنی کی ہے، کیونکہ جب کوئی اس طرح کا کلمات کفر بولتا ہے اس کی بیعت بھی ٹوٹتی ہے، وہ کافر بھی ہو جاتا ہے، اس کا نکاح بھی ٹوٹتا ہے. تو وہ جو ان کے چاچو تھے چشتی صاحب، ان کی چاچی چلی گئی ان کے عقد سے. تو نہ انہوں نے دوبارہ نکاح کیا، الٹا انہوں نے مرید کر لیا اسے. مرید تو وہ کر نہیں سکتے تھے، ان کی بیعت ٹوٹ چکی تھی کلمات کفر کی وجہ سے. انہوں نے کلمہ بھی نہیں پڑھا، اور کلمہ پڑھ کے ہی مسلمان ہونا تھا، صرف یہ کہہ کے نہیں کہ یہ غلط تھا اور یہ صحیح تھا. نہیں، کلمہ پڑھنا ہوتا ہے. جو بندہ کافر ہوتا ہے پھر دوبارہ سے وہ کلمہ پڑھتا ہے. پھر کلمہ پڑھنے کے بعد پہلے انہوں نے بیعت اپنی کرنی تھی، پھر اسے مرید کرنا تھا. وہ پتہ نہیں کس کا مرید کیا انہوں نے. یعنی بیسک جو دین ہے وہ بھی تعلیمات سے یہ لوگ آ رہی ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں ہم ان لوگوں کو بابا مان لیں، تو سوائے اس کے کہ کوئی شخص پرانا ہو جائے اور لوگ اس کی زیادہ عزت کرنا شروع کر دیں، یہ اگر دلیل ہے کہ وہ بندہ بزرگ ہے، تو غلام احمد قادیانی دجال کی زندگی میں اتنے لوگ اس کو نہیں مانتے تھے جتنے 800-125 سال کے بعد مان رہے ہیں. تو کیا ہم اسے بزرگ مان لیں گے؟ بزرگی کا کرائٹیریا قرآن و سنت ہے. اور اس سے اگلی بات، آپ لوگ یہ 90 لاکھ کی جو بات کرتے ہیں، اللہ کے بندو 90 لاکھ تو آبادی نہیں تھی اس وقت سب کانٹیننٹ کی. 8 سے 800 سال پہلے اگر 90 لاکھ لوگ مسلمان تھے نا، آج اگر ان کی اولادیں کیلکولیٹ کریں نا
تو ہندوؤں سے زیادہ ہماری آبادی سب کانٹیننٹ میں ہونی چاہیے تھی. ہم تو آدھے بھی نہیں ہندوؤں سے. وہ خوشی میں پھر شہادت اختیار کر لیں. کہانیاں بنائی ہیں. 90 لاکھ سے کوئی نہیں ہے, 90,000 بھی نہیں. تو سرکار اس حساب سے اگر آپ بات کریں تو ملینز آف اسٹوڈنٹس تو میرے بھی ہیں. تو میں کیا میں پھر سلطان الپاکستان بن جاؤں گا؟ آپ تو خود کو کچھ کہتے نہیں ہیں. اچھا ہونا ویری سیریس اسٹوڈنٹ علی بھائی, ہم یہ سنتے ہیں اہل تشیع کے مجالس سے کہ بی بی فاطمہ الزہرا کو سلام اللہ علیہ دفنایا نہیں, چھپایا گیا, وہ بھی 40 قبروں میں, اور بہت مولا علی روتے رہے, رات کی تنہائی میں جا کر چھپایا, اور 40 قبریں پہلے کھودی گئی, بنائی گئیں, چونکہ مسلمان کدال لے کر پہنچ چکے تھے. اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ سب کہانی ہے جی, جھوٹ ہے, سٹوری ہے. اگر یہی بات ہے تو سیدہ فاطمہ کی تو ایک ہی قبر ہے بقیع غرقت کے اندر, 40 قبریں تو کوئی نہیں ہے, اور آئیڈینٹیفائڈ ہے, بالکل پتہ ہے, ترتیب کے ساتھ ہے. مجھے بتایا سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی قبر کو کس نے اکھاڑنا تھا, کس کو اختلاف تھا ان کے ساتھ؟ نبی علیہ السلام کی بیٹی تھیں, اور زیادہ سے زیادہ بلیم حضرت ابوبکر عمر پہ لگائیں گے نا, تو حضرت ابوبکر کی تو حدیث ہے بخاری کے اندر کہ محمد کے قرب کو آل محمد کے قرب میں تلاش کرو, اور اس حدیث کو امام بخاری نے حسن و حسین کے چیپٹر میں لیا. وہ تو خود اتنا ان کا احترام کرتے تھے سیدہ فاطمہ کا, اور سیدنا حسن و حسین کا, مولا علی کا. یہ سب کہانی ہے, اس طرح کی کہانیاں بک جاتی ہیں نا, کوئی حقیقت نہیں ان کے اندر. لیکن یہ وصال ہے, شہادت تھی نہیں, نیچرل ڈیتھ ہے. پہلے ہی نبی علیہ السلام نے فرما دیا تھا کہ میرے گھر والوں میں سب سے پہلے تم مجھے آ کے ملو گی. بخاری مسلم میں حدیث ہے, اس میں نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ تم شہید ہوگی, ورنہ تو یہ بہت بڑی بات تھی جی. مولا علی کو آپ نے بتایا کہ تم شہید ہوگے, حسن و حسین کو بتایا گیا کہ وہ شہداء ہوں گے, حضرت طلحہ زبیر کو بتایا گیا مسلم شریف کے اندر کہ تم شہداء ہوگے, تو سیدہ فاطمہ کو بھی بتایا جاتا. جو ہمیں حدیث ملتی ہے بخاری مسلم میں وہ یہی ہے کہ ایک بات کان میں کہی, وہ رو پڑی, اور اس میں آپ نے وفات کی خبر دی تھی جو بعد میں بتایا سیدہ فاطمہ. اور دوسرا یہ بتایا کہ تم جنتی عورتوں کی سردار, اور سب سے پہلے میرے اہل البیت میں سے تم مجھے آ کر ملو گی. وہاں بڑا اچھا موقع تھا, نبی علیہ السلام کہتے کہ تم شہید ہو کے مجھے ملو گی. اور سب سے جو چھکے والی بات, اینٹی وینم, الزامی جواب, مولا علی علیہ السلام کیا کسی ایسے شخص کی بیعت کر سکتے تھے امت کے وسیع تر مفاد کے اندر بھی کہ جو ان کی بیوی کا قاتل ہو؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. آج ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے یہ ساری کی ساری کہانی ڈھکوسلے کے اوپر مبنی ہے, اس کے حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ چورن ہے جو بیچا جا رہا ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. میں اگلے سوال کی جانب بیٹھ رہا ہوں. علی بھائی, خادم رضوی صاحب اس دور کے اتنے بڑے عالم تھے کہ ان کا جنازہ ایشیا بھر کے بڑے جنازوں میں تصور کیا جاتا ہے, اور ظاہر ہے کہ عوام الناس نے دیکھا بھی. تو جنازے میں افراد کا زیادہ ہونا میت کی بخشش کا ذریعہ بن جاتے ہیں. حضرت ابو ذر غفاری کے جنازے کے اندر تو ایک صف بھی پوری نہیں تھی, جو آپ جسے صف کہتے ہیں, 3 یا 4 لوگ تھے, گمنامی میں مر گئے وہ, تو ان کو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اب یہ کہنا کہ بڑے جنازے کسی کی بزرگی کی علامت ہے, تو پھر فرقوں سے ہٹ کے بات ہونی چاہیے نا. تو مولانا مودودی رحمہ اللہ کا جنازہ جو ہے اس کی ویڈیوز بھی موجود ہیں. قذافی اسٹیڈیم پورا بھرا ہوا تھا اور باہر بھی لوگ موجود تھے. تو مولانا مودودی کو کیا یہ لوگ جو خادم رضوی صاحب کے ماننے والے ہیں اس بنیاد پہ جنتی ڈکلیئر کر دیں گے؟ جنید جمشید صاحب کا اتنا بڑا جنازہ ہوا, حاجی عبد الوہاب صاحب جو رائے ونڈ میں 70 سال سے زیادہ بیٹھے رہے اور انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا, کیا بریلوی ان کا جنازہ دیکھ کے, اتنا بڑا لاکھوں میں ان کا جنازہ ہوا ہے, مان لیں گے کہ وہ بزرگ ہیں؟ یہ کہیں گے کہ نہیں جنازوں سے کیا فرق پڑتا ہے. بھائی جب دوسرے فرقے والے کا جنازہ ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, تو تمہارے جنازے سے کیا فرق پڑے گا؟ اور دوسری طرف مسلم شریف میں حدیث ہے, اگر کسی مسلمان کے جنازے میں 40 بھی لوگ ایسے شریک ہو جائیں, ایک روایت میں 100 ہے, ایک میں 40, جو شرک نہ کرتے ہوں, تو اللہ تعالیٰ ان 40 لوگوں کی شفاعت اس شخص کے حق میں قبول کر لے گا, اس کی مغفرت ہو جائے گی. تو 40 بندے بھی بہت ہیں جو شرک نہ کرتے ہوں. 40 لاکھ شرک کرنے والوں کے اگینسٹ ایک 40 بندے ایسے جو شرک نہ کرتے ہوں, وہ بھی شفاعت ہو جائے گی. تو میرا خیال ہے کہ اس طرح کی باتوں کو دلیل نہیں بنانا چاہیے جن کو آپ ڈیفینڈ نہ کر سکے. محمد علی جناح کتنا بڑا ان کا جنازہ ہوا تھا, تو دیکھ لیں وہ بھی کنٹروورشل پرسنالٹی بنی ہوئی ہے نا مسلمانوں میں. تو یہ ایک جذباتی جملہ تھا احمد بن حنبل کا, انہوں نے کہیں بول دیا تھا اس وقت کے حاکم وقت کو کہ ہمارے جنازے فیصلہ کریں گے, ٹھیک ہے نا. ہاں, تو یہ نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے. احمد بن حنبل پتہ نہیں کوئی وکھرے جہاں میں تھے تو ایک جملہ انہوں نے بول دیا,
ہم تو میرے بھائی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی کوئی بات قرآن و سنت کے مطابق نہ ہو تو قبول نہیں کرتے. تو عام امل تو شاہی کوئی نہیں کہ وہ کوئی بات کریں اور ایک کوئی شرلی چھوڑ دے اور ہم لے کے اس کے پیچھے. یہ علم کی دنیا ہے, یہاں علمی بات ہونی چاہیے, یہ کوئی دلیل نہیں ہے. وہ تو بھائی حکمران جن کے ساتھ ہوتے ہیں ان کے جنازے بڑے ہو جاتے ہیں, اور جن لوگوں کے چاہنے والے ان کے ساتھ ہوتے ہیں ان کے جنازے بڑے ہو جاتے ہیں. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن کنٹریبیوشن تو رہا ہے نا ان کا, خادم رضوی صاحب کا. کیا کنٹریبیوشن ان کا؟ کوئی ایک بتا دیں جو آپ سب سے بڑا ہے نا, سوچ کے بتائیں. ختم نبوت کی بات کی ہے اور بچوں کو عاشق رسول بنا دیا, جذبہ پھیلا دیا بھائی. نہیں, ختم نبوت لوگ سڑکوں پہ نکل آئے نا. ختم نبوت پہ تو انہوں نے کبھی بات ہی نہیں کی ہے. انہوں نے ہمیشہ اینٹی قادیانی بات کی ہے, ختم نبوت پہ کبھی بات. یہ کنٹریبیوشن نہیں ہے. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ادھورا سچ جو ہے نا یہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے. ختم نبوت پہ بات تب ہوتی کہ جب ان کے گھر میں جو آگ لگی ہوئی تھی چشتی رسول اللہ, اس کو بجھاتے. لاہور سے اٹھے تھے تو لاہور ہی سے وہ کتاب پرنٹ ہو رہی تھی, ادھر تو کوئی دھرنا نہیں انہوں نے دیا. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے میں نے ان کی زندگی میں کشف المحجوب جب وہ لہرایا کرتے تھے داتا دربار پہ بیٹھ کے, اس میں نبی الاسلام کے اوپر جو سکینڈل باندھا گیا وہ دکھایا, اس کی پرنٹنگ تو انہوں نے کوئی نہیں رکوائی. تو وہ ایک کاز لے کے پہنچ گئے دھرنے میں, اور اس وقت وہ تو اپنی کاز کے لیے مخلص ہی تھے, ایجنسیوں نے انہیں اس وقت کی پولیٹیکل گورنمنٹ کو کمزور کرنے کے لیے یوز کر لیا. اور بس یہ ہے, باقی کنٹریبیوشن تب ہوگی ختم نبوت کے حوالے سے جب آپ چشتی رسول اللہ, اشری تھانوی رسول اللہ اور اپنے بزرگوں کی کتابوں میں جو گستاخانہ عبارتیں ہیں ان کو بھی پرنٹ کروانا بند کریں. وہ تو آپ کے گھر کی چیز ہے نا, یہ تو باہر کی چیز ہے. اپنے گھر کی چیز تو آپ آخری وقت تک لہراتے رہے, جبکہ آپ کے پاس میرے کلپس بھی پہنچ چکے تھے. اس لیے انہوں نے ویڈیو میں کہا ایک منڈا ہے جڑا نیٹ اتنے ہوندا ہے, پتہ ہے ایسی کہ منڈے نے کام پایا ہے. اور وہ نجی محفلوں میں کہتے تھے کہ اس منڈے نو ہاتھ نہیں ڈالنا, کیونکہ انہیں پتا تھا یہ باتیں ٹھیک کر رہا ہے, لیکن وہ بس اپنے فرقے کی محبت کی وجہ سے بول نہیں سکے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ختم نبوت کی کاز تب ہوتی کہ جب یہ اس پہ بولتے. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں اینٹی قادیانی انہوں نے کام کیا, اور اس میں جو ان کی کنٹریبیوشن ہے اللہ سے وہ جزا لیں گے. باقی جو انہوں نے یہ تلخ رویے پیدا کیے ہیں امت کے اندر کہ ہر بریلوی کو اٹھا کے چڑھا دیا انہوں نے اہل حدیث اور دیوبندیوں کے اوپر گستاخ رسول کی شکل میں, تو اس کو تو میں سمجھتا ہوں یہ مینٹل ماڈل انہوں نے بدلا ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. ان کے بیٹے میں کوئی تبدیلی دیکھتے ہیں؟ بہت زمین عثمان کا فرق ہے. بیٹے سے میں بہت خوش ہوں. اچھا, جی جی بہت خوش. واہ بھائی واہ, کیوں خوش ہیں بھائی؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے وہ لیگیسی اس طرح ساتھ نہیں لے کے چلے جذباتیت والی. ان کے اندر ایک یعنی آپ سمجھ لیں ہمبلنس ہے, دوسرے فرقوں کے لیے ٹالرنس موجود ہے. وہ شیعہ کو بھی مل رہے ہیں, وہ اہل حدیث کو بھی مل رہے ہیں, اس کی وجہ سے اپنے فرقے کے بڑے علماء کی وہ گالیاں بھی کھا رہے ہیں. تو اس وجہ سے میں تو ان کو کافی اس اعتبار سے پسند کرتا ہوں. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اچھا مجھے علی بھائی یہ بتائیے کہ ایک روایت معلوم نہیں ملتی لیکن بہت ہم نے انٹرنیٹ پہ سنا کہ ایک بوڑھی عورت آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر کوڑا پھینکتی تھی. خادم رضوی صاحب نے بھی اس پہ بہت جلالی انداز میں کہا کہ بھائی صحابہ مر گئے تھے معاذ اللہ, وہ کہاں تھے؟ بالکل جھوٹی روایت ہے. اس بارے سے کیا کہیں گے؟ یہ انہوں نے کہا کہ صحابہ مر گئے تھے. بالکل انہوں نے کہا. تو یہ تو گستاخی نہیں ہے, یہ جملہ میں بول دوں. نہیں کرتے؟ نہیں میں الزامی زیادہ عمر کے ہیں وہ کر سکتے ہیں. بات یہ ہے کہ یہی جملہ اگر میں بولوں, آپ بولتے ہیں. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں نا, اگر یہ میں جملہ بولوں تو یہ لوگ کہتے ہیں گستاخی ہو گئی ہے. یہ خود بولیں تو یہ گستاخی نہیں ہوتی ہے. صحابہ مر گئے تھے, اس جملے کو کاٹیں گے, یہ میرا جملہ ہو تو کاٹ کے کلپ بنائیں گے, دیکھو یہ کہہ رہا ہے صحابہ مر گئے تھے, اس کو تمیز نہیں بات کرنے کی. تو یہ میں نے آپ کی بات میں سے یہ بات اچھ لی اس لیے کہ جب علمی کنٹریبیوشن میں اس طرح کی بات ہو رہی ہوتی ہے نا, اسے گستاخی نہیں شمار کیا جاتا, کیونکہ وہ صحابہ کی کوئی توہین نہیں کر رہا ہوتا. قرآن میں لکھا ہے نا کہ قرآن ہزل نہیں ہے, یعنی قرآن بکواس نہیں, نعوذ باللہ, یعنی ہزل نہیں ہے, وما ہوا بالہزل. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے قرآن کی کسی نے توہین کر دی ہے, یا قرآن میں ہے کہ نبی شاعر نہیں ہے تو نبی کی توہین ہو گئی ہے, یا نبی پاگل اور دیوانہ نہیں ہے تو نبی کی توہین ہو گئی ہے. نہیں ہے کہا ہے نا. ہاں, لیکن جب کہنے والا انجینئر ہوتا ہے تو گستاخی ہوتی ہے, جب یہ کہنے والے خود ہوتے ہیں تو گستاخی نہیں ہوتی. باقی یہ رہ گیا خادم رضوی صاحب کو یا کسی بریلوی عالم کو تو یہ حق ہی نہیں پہنچتا کہ وہ کسی واقعے کو یا کسی حدیث کی کتاب میں آئی ہوئی حدیث کو ضعیف کہیں. ان کے نزدیک تو ہر چیز ہی ٹھیک ہوتی ہے, وہ تو صحیح اور ضعیف کا فرق ہی نہیں کرتے. تو خادم رضوی صاحب کو تو حق نہیں پہنچتا. ہاں, اگر آپ ہم سے اصول محدثین پہ پوچھیں تو یہ روایت ثابت نہیں ہے, لیکن جو لوگ اسے کہہ رہے ہیں ثابت نہیں ہے نا, ان کے نزدیک تو جو کچھ بھی وہ بیان کر رہے ہیں نا کچھ بھی ثابت نہیں ہے, اور وہ آلریڈی بیان کرتے ہیں. خادم رضوی صاحب جو کچھ کہانیاں خود کرایا کرتے تھے ممبروں کے اوپر,
تو وہ بھی تو کوئی نہیں ثابت ہے، وہ کہاں سے ثابت ہو گئی ہیں؟ تو وہ اس لیے کرواتے تھے کہ ان کے فرقے کو سپورٹ کرتی تھی، اور جو ان کے ایک بات کو سپورٹ نہیں کرتی تھی بات، اس کو کہتے تھے کہ ثابت نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کرائٹیریا ایک ہونا چاہیے. یعنی یہ صحیح روایت ہے نا آپ کے نزدیک؟ نہیں کوئی صحیح نہیں ہے روایت. پاکستان کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ پاکستان کا مستقبل دعا ہی کر سکتے ہیں اس کے لیے. فی الحال تو ہمیں کوئی قریب کوئی روشن نظر نہیں آ رہا، لیکن دعا کرتے ہیں. آپ کا کوئی ارادہ ہے سیاست میں آنے کا؟ نہیں کوئی ارادہ نہیں ہے. نوجوان بہت محبت کرتے ہیں آپ سے. نہیں، نوجوان محبت کرتے ہیں تو میں نوجوانوں کی محبت کی وجہ سے جس طرح باقی لوگوں کو زوم ہو جاتا ہے اور وہ ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں، تو میں ان نوجوانوں کا استاد ہوں کہ جو واقعی استاد ہے اور پڑھا لکھا آدمی ہے، اسے پتہ ہے کہ میں نے نوجوانوں کی ڈگر پہ نہیں چلنا، بلکہ میں نے اپنی عقل کو استعمال کرنا ہے کہ اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے. تو میں ان کے بہکاوے میں کبھی بھی نہیں آؤں گا، ورنہ میں ٹیچر کہاں سے ہوا؟ بالکل صحیح. استاد تو پھر استاد ہوتا ہے نا. علی بھائی بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت عنایت فرمایا. جزاک اللہ جی، السلام علیکم. جزاک اللہ، اللہ سلامت رکھے آپ کو. ناظرین محترم، اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد نصیر کو اجازت دیجیے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، بیل آئکن کے بٹن کو پریس کرنا ہر نہ بھولیں تاکہ آپ آنے والے لیٹسٹ اپڈیٹ سے محظوظ ہو سکیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.